देवर की अंडर गारमेंट्स की दुकान थी। मुझे भी इन गारमेंट्स की ज़रूरत पड़ती, मगर शर्म के मारे देवर की दुकान पर ना जाती। एक रोज़ बुर्का पहनकर देवर की दुकान पर चली गई और अपनी मखसूस चीज़ मांगी। थोड़ी देर बाद देवर ने एक मखसूस इशारा किया और उठकर अंदर वाले कैबिन में चला गया। मेरे तो होश ही उड़ गए जब मेरा नाम आलिया सदीकी है और मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल के साथ रहती थी और मेरे ससुराल में सास ससुर नंद और एक देवर भी मौजूद था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। यूं तो मेरा शौहर जॉब करता था, मगर मेरे देवर ने सुपरमार्केट में लेडीज़ गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी दुकान खोल रखी थी। अगरचे मेरे ससुर परहेजगार इंसान थे, उन्होंने देवर को इस काम को करने से मना भी किया, क्योंकि इन्हें लगता था कि औरतें चीज़ें खरीदते वक्त बहुत तंग करती हैं और दूसरा देवर की अभी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवर किसी भी औरत से मुतल्लिका काम में पड़े। मगर देवर ना माना और ज़िद करके अपनी बात मनवा ली। बाकी घर वाले भी देवर की ज़िद के आगे खामोश हो गए। कुछ दिनों तक तो हमें लगा कि देवर शाकर खुद इस काम से बेजार होकर दुकान बंद कर देगा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मैं हैरत में इजाफा होता चला गया, क्योंकि मेरी देवर की दुकान अच्छी खासी चल पड़ी थी और देखते ही देखते देवर का कारोबार बढ़ता चला जा रहा था। जब से उसने दुकान खोली थी, घर में पैसों की रहल पहल शुरू हो गई थी। शौहर भी ये सब देखते हुए इसका गुरीदा हो गया। देवर भी हम सब घर वालों से पैसा पानी की तरह बहाने लगा। पहले सारा घर मेरे शौहर की कमाई पर चलता, अब देवर की कमाई आने लगी तो राशन पानी भी खिलाने लगा। यही नहीं बल्कि मेरा देवर हमारी सारी फरमाइशें झट से पूरी कर देता। मगर एक बात मुझे बिल्कुल हैरान करती थी कि देवर ने कभी भी हमें अपनी दुकान पर आने नहीं दिया। हम जो भी चीज़ लाने को कहते वो घर पर ही ले आता। इस बात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। मैं रोज़ ही किसी न किसी बहाने से ये बात अपने शौहर के सामने कहती थी, मगर मेरा शौहर ये कहकर टाल देता कि वो नहीं चाहता होगा कि घर की कोई औरतें मेरी दुकान पर आएँ। शौहर की बात सुनकर मैं चुप कर जाती, मगर सच तो ये था मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरे देवर के पास पैसों की जैसे अंबार लगे जा रहे थे। एक दिन मेरी सास ने मेरे देवर से कहा कि अब तुम शादी कर लो, खैर से अब तुम भी कमाने लगे हो और अब तो तुम्हारा अपना कारोबार है, कोई भी तुम्हें अपनी लड़की झट से दे देगा। मगर ये सुनकर देवर ने फ़ौरन से इनकार कर दिया और कहा मैं अभी शादी की झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर तो मेरा शक पक्का हो गया, ज़रूर इसके पीछे किसी लड़की का चक्कर है। लेकिन ये मेरे देवर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? ये राज तो अभी नहीं खुला था, वक़्त गुजर रहा था और मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया। एक दिन मैं अपने मायके गई तो हम सब बहनों ने शॉपिंग का प्लान बना लिया और मार्केट पहुंच गए। हम सब ने अपने अपने कुछ ख़वातीन से मुतल्लक चीज़ें ख़रीदनी थी, इसलिए हम सब बहनें मुख्तलिफ़ दुकानों में घुस गई। बच्चों की ख़रीदारी के बाद मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, इसलिए मैं इधर उधर की दुकानों में झांकने लगी ताकि जल्दी से मुझे मेरी मतलूबा चीज़ें मिल जाएं। वहीं पर अचानक मेरी नज़र अपने देवर की दुकान पर पड़ी। वैसे तो मैंने उसकी दुकान नहीं देखी थी, मगर सामने ही मेरा देवर बैठा हुआ था। उसकी दुकान में कुछ लोग आ जा रहे थे। दुकान देखकर मुझे कुछ हैरानी भी हुई कि दुकान पर कुछ ख़ास राशना था। मैंने भी सोचा मौका अच्छा है, कुछ ख़रीदारी भी कर लेती हूँ और देवर की दुकान का पोल भी खुल जाएगा। लिहाजा मैंने अपनी बहनों से छिपकर वहाँ जाने का सोच लिया। मैंने अपना चेहरा मास्क से ढांप लिया और दूसरे हाथ से बुर्का अपने मुंह के आगे कर लिया ताकि मेरा देवर मुझे पहचान ना ले। दुकान में दाखिल हुई और इधर उधर की चीज़ें देखने लगी। ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि उसकी दुकान में इतना नया माल मौजूद नहीं था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दुकान अपने मुंह से अपनी हालत बता रही थी। खैर धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी और देवर के पास जाकर अपनी एक चीज़ मांगी तो उसने फ़ौरन से मुझे मेरी मतलूबा चीज़ दिखाना शुरू कर दी। उसने बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी। उसी वक्त मेरे देवर की दुकान में एक फैशनेबल लड़की आई और उसने मेरे देवर के कान में कुछ कहा। ये देखकर मैं चौंक गई, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसके साथ मेरे देवर का चक्कर चल रहा है और वो इसी की खातिर शादी नहीं करना चाहता। ये ख्याल आते ही मैंने उसकी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरे देवर से बहुत सी चीज़ें खरीदेगी। मगर मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई जब उस लड़की ने दोबारा से मेरे देवर के कान में कुछ कहा और वो उसे अपनी दुकान के अंदर खुलने वाले एक कैबिन के अंदर ले गया और फिर वो दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए
اور میں الٹے قدموں دکان سے باہر نکل آئی۔ اس دن میں گھر میں آئی تو میں سوچنے لگی کہ کیسے یہ بات اپنے سسرال والوں کو بتاؤں کہ میرا دیور تو ایک لڑکی کے ساتھ شادی سے پہلے ہی رنگ رلیاں منا رہا ہے، تبھی تو وہ شادی کے لیے انکار کر رہا تھا۔ خیر اگلے دن ہی میں نے ہمت کر کے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی، مگر اس سے یہ بات چھپا لی کہ میں شاکر کی دکان پر خود گئی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ایک لڑکی کا ساتھ دیکھا تھا۔ اس لیے میرے شوہر نے میری بات کا زیادہ یقین نہیں کیا اور کہا تم ایسے وہم کر رہی ہو، ضروری نہیں کہ شاکر کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہو سکتا ہے کہ وہ یوں ہی شادی کے لیے انکار کر رہا ہو۔ لیکن میں کئی دن تک اپنے شوہر کے پیچھے پڑی رہی، تب جا کر اس نے اپنی اماں اور بھائی سے بات کی۔ میرے دیور نے تو اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر نہیں ہے۔ یہ سن کر میں اس کی ایکٹنگ کو داد دینے لگی کہ کیسے ہوشیاری سے اس نے میرے شک کو جھٹلا دیا، لیکن میں بھی تو اس کی بھابی تھی اور میں نے اسے خود اس کی دکان میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اپنے والدین اور بھائی کو بیوقوف بنا سکتا تھا لیکن مجھے نہیں۔ اس لیے میں نے فوراً اس سے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم تمہارے لیے لڑکی دیکھ لیتے ہیں، رشتہ طے کر دیتے ہیں، جب تم چاہو گے تب ہم تمہاری شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر میرا دیور مجھے کہنے لگا، میں بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اصلیت جاننے کے لیے ایک چال چلی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ میرا دیور اس چال میں پھنس جاتا ہے یا پھر آسانی کے ساتھ بچ جاتا۔ میں یہ سوچتے ہوئے مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو جیسا مناسب لگے، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میری ساس سسر مطمئن ہو گئے، جبکہ میرے شوہر نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسا کہہ رہا ہو کہ دیکھا تمہارا شک تو بالکل غلط نکلا۔ میں وہاں سے اٹھائی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر میرے دیور کو کسی لڑکی سے پیار تھا تو وہ کہیں بھی شادی کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ خیر مجھے یقین تھا کہ میرا دیور اگلے دن ہی ہم سب سے کہے گا مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں آپ لوگوں سے اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، مگر وہ دن گزر گئے مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب تو مجھے حیرانی ہونے لگی کہ کیسے میرا دیور اپنی محبت چھوڑ کر کہیں بھی شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ میری ساس بھی بیٹے کی شادی کا سن کر بہت خوش تھی اور دڑا دڑ اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ پھر انہیں دونوں میری ساس دیور نے ایک لڑکی پسند کر لی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ لڑکی دیکھتے ہی میرا دیور انکار کر دے گا، مگر اس وقت میں شدت میں رہ گئی جب میرے دیور نے لڑکی دیکھتے ہی اسے اوکے کر دیا اور اپنی ماں کی ہتھیلی پر کئی ہزار والے نوٹ رکھ دیے۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے تجسس میں پڑ گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ لڑکی کون تھی اور میرے دیور کی دکان میں وہ اندر اس کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے جاننا تھا اور یہ تبھی ممکن تھا جب دوبارہ سے دکان پر جاؤں۔ یہ مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کل پھر سے اپنی دیور کی دکان پر جاؤں گی اور اصل حقیقت جان لوں گی۔ بلکہ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر وہ لڑکی مجھے اپنے دیور کی دکان پر دوبارہ ملی تو میں اسے سب سچ بتا دوں گی، یہ تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ پھر اگلی صبح جب میرا دیور اپنی دکان پر چلا گیا تو میں بھی اپنے مائکے جانے کے بہانے گھر سے نکل آئی۔ اس دن میں اپنے مائکے جانے کے بجائے اپنے دیور کی دکان پر چلی آئی اور پہلے کی طرح میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ دکان کے اندر جاتے ہی میں نے اپنے دیور سے کہا مجھے کچھ سوٹ دکھا دو۔ میں نے سوچا کہ میں اسے بہانے زیادہ دیر تک اس کی دکان پر رکوں گی، ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ لڑکی میرے دیور سے ملنے آ جائے۔ اس دن چونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ تھی اس لیے مجھے جلدی جانا پڑا، مگر آج میں ساری حقیقت جان کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس لیے میں جان بوجھ کر اپنے دیور سے نئے نئے سوٹ نکلوا رہی تھی اور وہ بیچارہ بھی مجھے جان سے چھڑانے کے لیے جلدی جلدی سوٹ دکھا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دیور چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اس دکان سے باہر چلی جاؤں، اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرا دیور کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے دیور کو کسی کے آنے کا انتظار تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے دیور سے بہانہ کیا، بھائی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کچھ دیر یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی دیور جی آج تو میں تمہارا پلان جان کر ہی یہاں سے جاؤں گی، محبت کسی اور سے اور شادی کسی اور سے، میں اپنے دل میں سوچنے لگی۔ اسی وقت دکان کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میرے دیور کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ مسکرانے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی کیونکہ یہ لڑکی پہلی والی لڑکی سے بہت مختلف تھی۔ وہ بہت ینگ سی تھی جبکہ یہ تو میرے دیور سے عمر میں بڑی لگ رہی تھی۔ خیر میں نے اس لڑکی کو نظر انداز کر دیا اور سوٹ دیکھنے لگی۔ مجھے مصروف دیکھ کر میرا دیور آگے بڑھا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر جوتے دکھانے لگا۔
جب میرے دیور کو لگا کہ میں سوٹ دیکھنے میں مصروف ہوں تو اس نے چپکے سے لڑکی کو اشارہ کیا اور اسی کیبن میں غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آج تو ان دونوں کے پیچھے جا کر ابھی ان دونوں کا پیار سب کے سامنے ظاہر کر دیتی ہوں اور اس سب کی تصویر بھی بنا لیتی ہوں تاکہ اپنے سسرال والوں کو دکھا سکوں کہ کیسے شاکر ان سب کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے وہاں تک جانے سے پہلے ہی میرا دیور واپس آ گیا اور میں فوراً سوٹ کی طرف دیکھنے لگی اور میں نے اپنی حیرانی چھپا کر یوں ظاہر کیا جیسے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، لہٰذا بڑی ہوشیاری سے میرا دیور میرے قریب آ کر مجھے سوٹ کی قیمت بتانے لگا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میرا دیور اس لڑکی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلا آیا؟ کیا وہ میرے جانے کا انتظار کر رہا ہے؟ میں سوچنے لگی، تبھی دروازہ کھلا اور وہی لڑکی باہر نکل آئی۔ اس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا مگر اس کا حلیہ کچھ تبدیل لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دیور کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھمایا اور دکان سے باہر نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور کی دکان سے باہر نکل آتی وہاں ایک اور لڑکی آ گئی اور اسے بھی دیکھ کر میرا دیور مسکرانے لگا۔ پہلے کی طرح میرا دیور اس لڑکی کو بھی بہانے کے ساتھ اس دروازے تک لے گیا اور پھر لڑکی غائب ہو گئی۔ اب مجھے اس لڑکی کے باہر نکل کا انتظار تھا کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا اس لڑکی کے نکلتے ہی اس سے ساری بات پتہ کر لوں گی۔ اس لیے اس لڑکی کے باہر آنے تک میں نے 2 اور سوٹ پسند کر لیے اور ان کی قیمت ادا کر کے جوتے دیکھنے لگی۔ جب وہ لڑکی باہر آئی تو میں نے اس کے آنے سے پہلے دکان سے نکل آئی۔ جب وہ نکلی تو میں فوراً سے اس کے پوچھا کہ تم اس دکان کے خفیہ دروازے کے اندر کیا کرنے گئی تھی؟ یہ سن کر وہ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی اور صاف مکر گئی۔ جب میں نے کہا میں نے تمہاری تصویریں بنا رکھی ہے تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میری منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی، پلیز کسی کا ذکر مت کرنا اس کا۔ میں نے بھی اسے یقین دلایا کہ تم بے فکر رہو، تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا۔ وعدہ کرتے ہی اس نے مجھے بتایا کہ میرا اس دکان والے لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اور لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور میں اس کی دکان کے اندر موجود ایک کمرے میں اسی لڑکے سے ملنے گئی تھی۔ تو کیا وہ دکان والا لڑکا تم لڑکیوں کو خفیہ طور پر لڑکوں سے ملواتا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ سر ہلانے لگی اور کہا کہ ہاں، وہ اس ملاقات اور اس کے رازداری رکھنے کے لیے ہم دونوں سے پیسے لیتا ہے۔ جاتے جاتے اس لڑکی نے مجھ سے کہا، اگر میں بھی کسی سے ملنا چاہوں تو اس لڑکے سے بات کر لوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی اور ایک لڑکی دکان میں جاتی دکھائی دی۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کس قدر دہنتائی سے وہ گھٹیا کام کر رہا تھا۔ میری سہیلی کا بھائی پولیس میں تھا۔ میں نے اسے کال کی اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ کہنے لگا، فکر نہ کریں، میں ابھی ایک ٹیم روانہ کرتا ہوں۔ فون کال کر کے میں ابھی گھر کی جانب چل دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر جا کر یہ سب میں نے بتایا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا اور دیور صاف مکر جائے گا۔ میرا دیور کئی دن تک تھانے میں بند رہا۔ میرے سسرال والوں نے یہ بات سب سے چھپانے کی کوشش کی۔ ان کا بیٹا دکان کے اندر ایسا گھٹیا کام کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد انہوں نے پیسے دے کر میرے دیور کو رہا کروا لیا اور اس کی دکان بند کروا دی۔ مارکیٹ میں بھی اچھی خاصی دیور کی بدنامی ہو چکی تھی۔ مجھ کو دکھ بھی تھا مگر دیور کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ سب کرنا بھی ضروری تھا۔ اس واقعے کے بعد دیور نے بھی اس کام سے توبہ کر لی اور میرے شوہر نے اسے اپنے دفتر میں ملازمت دلوا دی۔ 6 ماہ بعد ہم نے دیور کی شادی کر دی۔ میرے چھوٹے سے کام سے اب میرا دیور سدھر چکا ہے اور ہمارے گھر میں حرام کی کمائی آنا بھی بند ہو گئی ہے۔